जमात के बुजुर्गान, शेर दिल नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन खवातीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान करम है जिसकी तौफीक से हम और आप सेहत और आफियत के साथ इस माह मुबारक के इख्तिताम पर पहुंचे हुए हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दोबारा यह महीना नसीब फरमाए। एक हदीस आपके सामने पेश करूं, बहुत जामे तरीन हदीस है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हदीस में फरमाया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि एक कबीले के दो लोग एक साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आने के बाद दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। हज़रत तलहा कहते हैं कि उनमें से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए इंतकाल हो गया, शहीद हो गया, और दूसरा आदमी अपनी फितरी मौत मरा, जैसे हमारे और आपकी बीमारी से या बिस्तर पर या फिर चलते फिरते एडेक्ट से या किसी भी किस्म की चीज से मौत आती है, कहा फितरी मौत मरा। अब समझने की बात यहां से है, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में क्या देखता हूं कि वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए शहीद होने वाला इंसान और उसके मुकाबले में एक ऐसा आदमी जो अपनी फितरी मौत मरा है। कहा इन दोनों में से पहले इंतकाल शहीद का होता है और उसके एक साल के बाद फितरी मौत मरने वाले का इंतकाल होता है। कहा मैं क्या देखता हूं कि जन्नत में से एक दारोगा आया और उस फितरी मौत मरने वाले को पहले जन्नत में ले गया। जन्नत में पहले जाना कौन चाहिए था? शहीद जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए मरा है, उसको अपनी जान भी दी तो अल्लाह के रास्ते में दी हुई है। कहा लेकिन इसका उल्टा हुआ। कहा जन्नत में पहले दाखिल जो हुआ फितरी मौत मरने वाला, बिस्तर पर मरने वाला, अल्लाह के रास्ते में न उसने लड़ाई की न शहादत की मौत पाई, लेकिन फिर भी पहले जन्नत में चला गया। कहा उसके बाद फिर वो दारुगा आया और उस शहीद को जन्नत में लेके गया। जब सुबह हुई वो परेशान हुए, क्या माजरा? शहीद की मकाम मर्तबा इतना ऊंचा कि सलाम ने सबसे ऊंचे मकाम पर रखा तो शहीद को रखा हुआ है, लेकिन इससे उल्टा कैसे हो सकता है कि शहीद बाद में जन्नत में जाए और फितरी मौत मरने वाला पहले जन्नत में चला गया? सहाबे किराम के पास वो गए और सुबह में सारे माजरात मामलात अपने ख्वाब को पेश किया तो सहाबे किराम हैरान और परेशान थे कि कौन सा मामला है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खबर पहुंची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क्या इस बंदे ने जो फितरी मौत मरा हुआ है, क्या उस शहीद के बाद एक साल दुनिया में जिंदा नहीं रहा? कहा एक साल दुनिया में जिंदा रहा। उस एक साल की जिंदगी के अंदर उसने रमजान मुबारक का महीना पाया, रमजान मुबारक का महीना पाया, और रमजान का महीना पाने के बाद उसने रोजे रखे, क़याम किया, इबादत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन दोनों के अंदर जो दूरी है और जन्नत में दाखिला का सबब जो बना, पहले कहा रमजान मुबारक का महीना पाना और एक साल मजीद पाना, और रमजान मुबारक का महीना पाने के बाद उसका सियाम, रोजा रखना, क़याम करना, इबादत करना और साल भर नमाज़ें पढ़ना। तब गौर कीजिए, हमने अल्लाह के फजल से एक महीना रमजान का पाया, हम खुश नसीब लोगों में से हैं और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अगला रमजान नसीब फरमाए। और एक बात, इस माह मुबारक के अंदर
اللہ رب العالمین نے ایک چیز جو واجب کی تھی ہم پر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے تم پر واجب کیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی واجب کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا روزہ ہم پر واجب کیا تھا، فرض کیا تھا۔ اللہ یہ کہ جن کے لیے عذر شرعی تھا وہ چھوڑ سکتے تھے، ان کے علاوہ سارے مسلمانوں پر واجب کیا تھا، اور وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ ہم اپنے آپ کو پکے سچے مومن مانتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ہم پر رمضان کا روزہ واجب کیا تھا، اور رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے نصیب کیا، اور ہم نے اس کے فضل سے، اس کے انعامات سے، اس کے حسنات سے صحیح سلامتی کے ساتھ ہم نے الحمدللہ 30 روزے رکھے۔ اب دعا کر کے اللہ قبول فرما لے۔ 30 روزے الحمدللہ ہم نے رکھے۔ اب یہ روزے ہم نے کس کے لیے رکھے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ جو ہے روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کیوں؟ الصوم لی، بندے نے روزہ رکھا میرے لیے، یعنی اللہ کہتا ہے میرے لیے رکھا۔ الصوم لی، اللہ پر ہم نے روزہ رکھا، اللہ کہتا ہے کہ بندے نے روزہ میرے کہنے پر رکھ لیا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ دینے کے لیے میں کسی کو درمیان میں حائل نہیں کروں گا، بندہ ہوگا میں ہوگا ڈائریکٹ اس کو انعام دوں گا۔ دنیا کے اندر اگر پردھان منتری کہہ دے کہ فلاں انسان کو پی ایم آفس بلایا جائے یا جہاں ایونٹ ہو وہاں بلایا جائے اور وہاں بلا کر کے اس کو میں اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا، وہ پوری دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر چلا چلا کر پکار کہے گا کہ پردھان منتری کی وزیر اعظم کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ پچھلے سال رمضان مبارک کے اندر سورت میں جب ہمارے پی ایم آتے ہیں کیسے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور جن کو اسٹیج پر موقع مل رہا تھا کیا کنڈیشن بنی ہوئی تھی، یہ سیلفی وہ سیلفی، یہاں ڈالنا اس کو دکھانا اس کو دکھانا، یہاں تک جسے آمنترن یعنی جسے دعوت نامہ مل گیا پوری دنیا کے سامنے ڈنکا بجا رہا تھا کہ ہمیں پی ایم کی مجلس سے بلایا گیا۔ لیکن روزے دار کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ کہتا ہے میں دوں گا، خود دوں گا، اپنے سے دوں گا، بیچ میں کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کیوں یہ کہتا ہے، کہاں بندے نے اگر کھانا پینا چھوڑا ہے یہاں تک کہ اس نے سارے وہ کام چھوڑ دیے جو اس کے لیے میں نے حلال کر رکھے تھے، اور ایک لفظ جو آیا کہاں شہوت کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہا اس نے جائز شہوت یعنی اپنی بیوی کے ساتھ وہ ہم بستری کر سکتا تھا، لیکن میرے کہنے پر روزے کی حالت میں اس نے دن کے اندر روزے کی حالت میں اس نے اپنی حلال بیوی کے ساتھ بھی ہم بستری کرنا اس نے صرف میرے کہنے پہ چھوڑا، کھانا پینا صرف میرے کہنے پہ چھوڑا، اس نے سب کچھ جو چھوڑا صرف میرے کہنے پر چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اس کا بدلہ اس لیے میں دوں گا کہ بندے نے روزہ رکھا تو میرے لیے رکھا، اور روزے کے اندر ساری چیزیں اس نے چھوڑی تو سب میرے کہنے پہ چھوڑی ہے، تو میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک حدیث اور پیش کرے میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ مزید آگے وضاحت کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه۔ مختلف روایت کے مختلف الفاظ سے حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر گامزن رہنے والے اعمال کو نہ چھوڑے، اپنی جہالت والی زندگی کو ترک نہ کرے، فلا يدع تو اللہ فلا حاجة للہ ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے بھوکے رہنے کی اس کے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث اور آئی ہے اسلام جیسی عظیم نعمت، اسلام جیسا اچھا دین
اسلام جیسا اچھا مذہب ہم کہیں تلاش کے بھی نہیں پائیں گے۔ اس نے اتنا آپشن دیا ہوا، ایک طرف کہتا ہے اگر نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن انسان بچنے کے باوجود اس میں ملوث ہو گیا۔ انسان نے بچنے کی کوشش بہت کی، نہیں جھوٹ بولوں گا، نہیں برائی کروں گا، روزے کی حالت میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے اسلام نے روکا ہے، لیکن بائی چانس غلطی سے ہو گیا تو کیا کریں؟ جیسے علماء نے مثال دی ہے کہ نماز کے اندر انسان جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا، کبھی ہم سے ایک سجدہ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی خیالات آ گئے، کبھی سوچ میں پڑ گئے، کبھی 5 رکعت پڑھ لی، کبھی 6 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کیے جاتے ہیں، یا تو سلام سے پہلے یا سلام کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ اگر کمی رہی تو پورا کیا جائے گا، اور اگر زیادہ ہو گیا تو سجدہ سہو کے ذریعے سے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو ہے، لیکن کوئی انسان سے رمضان کے روزے میں غلطی ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں، بائی چانس ہو جائے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اسی کے تعلق سے آج گفتگو کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر جس کو ہم کہتے ہیں، اور عربی کے اندر زکوٰۃ الفطر بھی کہا گیا ہے، اور حدیث کے اندر جتنے الفاظ آئے ہیں وہ زکوٰۃ الفطر کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام ہو جائے جسے رفث کہا گیا ہو، رفث یعنی جھوٹ بول دیا، بائی چانس غلطی سے کوئی ایسا کام کر گیا جو گناہ کا کام تھا، اس کے روزے کے ثواب پر اثر پڑتا تھا، کہا یہ صدقۃ الفطر جو ہے طہرۃ للصائم، روزہ رکھنے والوں کے لیے طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ جو غلطی اس نے کی تھی، جو برائی اس نے کی تھی، بائی چانس اس سے ہو گیا تھا، کہا یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس کو پاک کر دیتا ہے، گویا معلوم ہوا اس کی وہ غلطی دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کا روزہ انشاءاللہ اللہ کیا 100% قبول ہوگا، اور ویسے ہی قبول ہوگا جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اور اسلام نے ہمیں خرچ کرنے پر بہت زیادہ ابھارا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی تم بلائی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی جو چیز آپ اپنے آپ پر خرچ کرنا پسند کرتے ہو۔ ہمیں کھانا پڑ جائے، ہم لو کوالٹی کھانا نہیں کھائیں گے، ہم اچھا کھانا کھائیں گے۔ اپنی ذات پر خرچ کرنا پڑ جائے، ہم لو کوالٹی نہیں کریں گے، اچھا خرچ کریں گے جو ہمارے جی کو بھائے، ہمارے نفس کو اچھا لگے۔ کہاں جب خرچ کرنے کی باری آئے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کر کے خرچ کرو۔ اور اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ انسان متقی اس وقت ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کہتا ہے جو کچھ رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسلام نے خرچ کرنے پر ابھارا، کہیں پر خرچ کرنا واجب قرار دیا تو کہیں پر صدقات کے طور پر، کہیں نوافل کے طور پر، اور کچھ اخراجات ایسے ہیں جو واجبی طور پر کرنا ہوتا ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوتا۔ صدقۃ میں یہ تمہید اس لیے قائم کر رہا ہوں کہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کو لے کر کے بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ غلط فہمی یعنی یا تو اس کا مفہوم صحیح سمجھتے نہیں ہیں، یا اس کی ادائیگی معلوم نہیں ہے، یا یہ نہیں جانتے کہ ادا کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے۔ تو میں اس لیے تھوڑی تمہید قائم کر رہا ہوں۔ اسلام نے خرچ کرنے پر ابھارا ہے، لیکن اس میں سے چند اخراجات ایسے ہیں جو ایک کوالٹی والوں پر واجب کیا جاتا ہے، یعنی جیسا زکوٰۃ، ہمارے مال جب نصاب تک پہنچ جائے اور 1 سال گزر جائے تو جس کے پاس ایک کنڈیشن ہو، اعلیٰ قسم کی کنڈیشن ہو، تو وہ زکوٰۃ واجبی طور پر خرچ کرے۔ لیکن صدقۃ الفطر یہ کن لوگوں پر واجب ہے؟
میں آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ ساری باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے ہم سمجھ لیں صدقۃ الفطر ہے کیا چیز۔ صدقۃ الفطر یعنی عید الفطر کے دن خرچ کرنے والا مال، اسے کہا جاتا ہے صدقۃ الفطر۔ اور فطر ہم نے روزے کو مکمل کر دیا، اب ہمارے کھانے پینے کے ایام شروع ہو گئے، اب ہمارے پر کھانے سے کوئی بندش نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد جیسے ہی آج مغرب کے وقت سورج ڈوبے گا، سورج ڈوبنے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور کب تک رہتا ہے؟ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، اس کا وقت رہتا ہے عید کی نماز میں امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کر دے، اس وقت رہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ادا صدقۃ الفطر قبل الصلاۃ، کہا جس نے صدقۃ الفطر کو، نماز سے مراد عید کی نماز، عید الفطر کی نماز ہے، کہا امام صاحب کے نماز شروع کرنے سے پہلے ادا کر دیا، فَأَدَّاهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ، کہا اس کی زکوٰۃ الفطر ادا ہوا۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جس نے عید الفطر کی نماز کے بعد زکوٰۃ فطر کو ادا کیا، دیا، کہا صدقۃ من صدقات، کہا وہ اس کے عام صدقے میں سے ہو جائے گا، جو اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے اس کا صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، اس کا صدقۃ الفطر وہ نہیں مانا جائے گا۔ ہاں اگر وہ عذر شرعی ہو، کہیں سفر میں ہے، بہت دور چلا گیا ہے، وہاں کوئی لینے والا نظر نہیں آتا ہے، تو ایسے عذر اگر آ جائے، ہاسپٹل میں ہے، دوسرا کوئی انسان دینے والا نہیں ہے اس کی جگہ پر، تو ایسی کنڈیشن آ جائے تو کچھ عذر مانا جائے گا، لیکن بلا عذر، بلا وجہ، اپنی سستی کی بنیاد پر اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اس کا وہ زکوٰۃ الفطر نہیں مانا جائے گا، اس کا عام صدقہ مانا جائے گا۔ اور صدقۃ الفطر افضل ٹائم کون سا ہے؟ علماء کرام میں، صحابہ کرام، علماء میں بھی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ افضل ترین وقت جو ہے عید الفطر کے دن فجر کی نماز سے کے بعد سے لے کر کے امام صاحب کے عید کی نماز پڑھانے سے پہلے تک افضل ترین وقت ہے، افضل ترین وقت۔ اور اگر بیت المال کا نظام قائم ہو یا اجتماعیت کے ساتھ صدقۃ الفطر جمع ہوتے ہو، تو صحابہ کرام نے یہ بھی لکھا کہ رمضان کے ابتدا سے ہی دینا شروع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ ذاتی طور پر کسی اور کو نہیں، بلکہ بیت المال کے نظام کے اندر یا پھر جو مسجد کے تحت تنظیم بنائی جاتی ہے کہ صدقۃ الفطر آپ کو یہاں دینا ہوگا، تو آپ رمضان کے شروع سے ہی اس کو جمع کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے ایک بندش لگائی کہ جو انسان سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی آج جس دن عید کا دن دوسرے دن ہے، جس دن چاند دیکھنا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس کو صدقہ الفطر ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی انسان انتقال ہو گیا، آج مغرب کی اذان سے قبل انتقال ہوا، کچھ وقت پہلے انتقال ہوا، کہا اس کا صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ اب انسان نے رمضان کی ابتدائی میں دے دیا، اگر ہو سکتا ہے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا تو واجب تھی نہیں وہ چیز۔ تو افضل ترین وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ فجر کے بعد دیا جائے یا پھر سورج ڈوبنے کے بعد سے اس کو دینا شروع کرنا چاہیے۔ لیکن سہولت اگر دیکھا جائے، بیت المال کے نظام کی سہولت دیکھا جائے تو آپ دینا چاہے تو پہلے سے دے سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا۔ فرض، بہت سارے لوگ واجب اور فرض میں فرق کرتے ہیں، جبکہ اصولیین لکھتے ہیں کوئی فرق نہیں۔ محدثین کہتے ہیں فرض اور واجب دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور واجب اور فرض کس کو کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بتا دوں کہ واجب جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہو، واجب جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہو، فرض جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہو، اور جس کے ترک کرنے پر گناہ ملتا ہو، جس کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہو۔ جیسے نماز واجب ہے، فرض ہے، ہم کو پڑھنا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے ہم گنہگار ہوں گے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ ویسے ہی صدقۃ الفطر جو ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ ہم ہیلے بہانے نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب کلمہ ادا ہو گیا فرضا، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں بچتا ہم منمانی کریں، ہم اپنے طور پر دے یا نہ دے چلے گا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض ہے۔ کن پر فرض ہے؟ اس سے پہلے کوئی کوانٹٹی بتائی کہ کیا کتنا مقدار میں فرض ہے؟ صاع من تمر، صاع من شعیر، کہا ایک صاع کھجور یا جو۔ بعض روایات کے اندر صحابہ کرام نے بیان فرمایا کننا نخرج فی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صدقہ فطر نکالا کرتے تھے طعامن، کھانے کی چیزیں، یعنی جو ہمارے معاشرے کا خوراک ہوتا تھا، کہاں وہ خوراک ہم نکالا کرتے تھے، کھانا، چاول، گیہوں یا پھر جو بھی ہمارے ضرورتی چیزیں کھانے کی ہے، کہاں وہ نکالا کرتے تھے۔ ہاں اس کے بعد اصل چیز جو ہے، میں اس کی وضاحت تھوڑی کروں گا آگے کی چیز جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن پر واجب ہے؟ علی حر و عبد، کہاں غلام پر بھی واجب ہے اور آزاد پر بھی واجب ہے۔ غلام، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جب جنگ چلتی تھی اور جنگ کے اندر جو بھی گرفتار ہو کے آتا تھا، چاہے وہ اگر کافر طرف سے مسلمان پکڑ لے تو مسلمان میں غلام بن جائے گا، یا مسلمان کے طرف سے جو کافر میں چلا گیا پکڑ کر کے وہ وہاں غلام بن جائے گا۔ کہا غلام ہو تب بھی اس پر واجب ہے، اگر آزاد ہو تو آزاد پر بھی واجب ہے۔ اور آگے فرمایا او صغیر او کبیر، کہا چھوٹا بچہ ہو تب بھی واجب ہے، بڑا ہو تب بھی واجب ہے، بوڑھا ہو تب بھی واجب ہے، چاہے مرد یا عورت ہو، بچہ ہے مرد یا عورت ہو اس پر واجب ہے۔ اور بچے میں کتنی عمر ہونی چاہیے وضاحت کر دوں، اگر بچہ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی طرف سے بھی دینا ہوگا، پیدا ہونا ضروری ہے، ماں کے پیٹ میں نہیں۔ اگر پریگننسی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اور عید کی نماز کا وقت آ گیا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کی طرف سے نہیں دیا جائے گا۔ اگر نماز میں آنے سے پہلے اس کی ڈلیوری ہو گئی، دنیا میں آ گیا، تو اس کے طرف سے بھی ہمیں دینا ہوگا۔ اور بڑھاپے میں اگر اس کے پاس کنڈیشن نہیں ہے تو اس کے بیٹے اس کا دیں گے، جو بیٹے اس کا خرچ اور نفقہ اٹھا رکھے ہیں وہ بیٹے اس کی طرف سے دیں گے۔ عورت کماتی نہیں ہے تو شوہر کی ذمہ داری عورت کی طرف سے دے، اگر بہن ہے تو بھائی دے، بیٹی ہے تو باپ دے، لیکن سب کی طرف سے دینا ہوگا۔ اور من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کسی پر چھوٹ نہیں، مرد ہو یا عورت ہو، کہا مرد کو بھی دینا ہے، عورت کو بھی دینا ہے، بوڑھے کو بھی دینا ہے، جوان کو بھی دینا ہے، بچے کو بھی دینا ہے، اور غلام آزاد سب کو دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ صاعن، صاع کہتے ہیں ایک پیمانہ جو ہم آج دودھ جس سے ناپتے ہیں، یا پھر جو ناپنے کی چیزیں ہم جس کو سادن، جیسے مٹی کا تیل جو ہم پہلے خریدنے جایا کرتے تھے تو کنٹرول والا اپنا پیمانہ کے اندر بھر کے دیتا تھا۔ کہا ایک صاع جو ہے وہ ایک پیمانہ تھا عرب کے اندر، کہا صحابہ کرام اس کے اندر بھر کے دیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے اس وقت اس ایک صاع کی جو مقدار بیان فرمائی، کہا 2 کلو 400 گرام سے لے کر کے 2.5 کلو تک اس کا وزن بنتا ہے، یا پھر اگر کچھ صاع بڑے ہوتے ہیں تو کہاں 3 کلو تک اس کا وزن بنتا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو تک اس کا وزن بنتا ہے، اس سے کم نہ دیا جائے، 2.5 سے کم نہ دے بلکہ 2.5 کلو سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2.5 کلو سے اوپر آپ کا جو صدقۃ الفطر ایک انسان کا، پورے گھر کی طرف سے 2.5 کلو نہیں، ایک انسان کا 2.5 کلو صدقۃ الفطر دینا ہے، ایک انسان کا۔ اگر گھر کے اندر 5 لوگ ہیں تو 2.5 کلو 5 حصے بنا کر کے وہ دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان کو دیا جائے، الگ الگ دے سکتے ہیں؟ علماء نے لکھا الگ الگ بھی دے سکتے ہیں، ایک انسان کو دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کہہ دیا، تو اب کیا کریں وہ لوگ جن کے پاس کنڈیشن نہیں ہے؟
ہاں ایک غلط فہمی اور دور کر دوں، بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صدقۃ الفطر دیں گے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار تو آج 595 گرام چاندی یعنی 1.5 لاکھ کے آس پاس رقم بنتی ہے۔ جب اس کے پاس اتنا مال ہو جائے، 1 سال گزر جائے، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں ایسا نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کے لیے علماء نے جو پیمانہ بیان کیا ہے، کہا جس انسان کے پاس اگر ایک دن کا خرچہ صرف اس کا ذات کا نہیں، اس کی پوری فیملی کا، جو اس کے ماتحت آتے ہیں، اس کے بیوی بچے ماں باپ یا کنبے قبائل میں جو بھی اس کے ماتحت آتے ہیں، کہا جتنے لوگ اس کے ماتحت آتے ہیں ان سارے لوگوں کے اخراجات ایک پورے دن یعنی صبح سے لے کر رات تک، یعنی رات دن کا جو کھانا انسان کا روٹین ہے، کھانا رہنا اور پہننا، اس سے زیادہ ہو جائے۔ ہمارے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس مہینے مہینے کا حساب ہوتا ہے، ایک ایک مہینہ 2 مہینہ ایڈوانس میں ہم چل سکتے ہیں، اتنا مال ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے لاک ڈاؤن کے اندر تو 3 مہینے تک لوگوں نے کھایا ہے نہیں کھایا، اللہ ماشاء اللہ، کس کے بعد نہ وہ الگ چیز ہے، لیکن الحمدللہ اس مسجد میں مجلس سے جتنے بیٹھے ہیں، میں مانتا ہوں 95 سے 99% ایسے ہوں گے جن پر زکوٰۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ ہم کو دینا چاہیے، نکالنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ کس کو دیا جائے گا؟ کہا تحمۃ للمساکین، اور میں وقت انشاءاللہ تھوڑا اس لیے لے رہا ہوں تاکہ پوری وضاحت ہو جائے۔ تحمۃ للمساکین، کہا مساکین کے لیے کھانا ہے۔ تو مساکین کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ انسان جس کے اخراجات پورے نہ ہو سکتے ہو، دیہاڑی مزدور، روز کما صبح سے شام مزدوری کرتا ہے، جو پیسہ ملا اس کا رات میں کھایا سب ختم، اور صبح کا کھانا بنایا سب ختم ہو گیا۔ کہا ایسے انسان کو تلاش کر دیا جائے، کسی کو بھی نہ پکڑائے، سائیں فقیر گھوم رہے اس کو بھی نہ پکڑائے، بلکہ اس کو پکڑایا جائے جس کو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اس کا حقدار ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ صدقۃ الفطر کا ایک مقصد یہ ہے کہ غریبوں کے کھانے کا ذریعہ بن جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس دن وہ بیچارہ غریب لوگوں سے سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائے، اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ بے نیاز ہو جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کو بے نیاز کیا جائے، تو ایسے لوگوں کو دیا جائے جو حقیقت میں ضرورت مند ہے۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے جس کے پاس اچھا کھانے کا پیسہ ہے وہ ضرور زکوٰۃ الفطر ادا کرے، اور جس کا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ لینے کا حقدار ہے، وہ بالکل خوشی خوشی لے سکتا ہے، لیکن جس کی کنڈیشن اگر 1-2 دن سے زیادہ کھانے کی اس کے پاس موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ الفطر اس کو ادا نہ لے، کیونکہ جس کا حق ہے اس تک پہنچایا جائے۔ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نقدی پیسے کی صورت میں، تو ہمارے مولانا صاحب حافظ صاحب نے اور ذمہ داران نے مجھے اعلان بھی کرنے کہا ہے، تو اس کا اعلان بھی ہو جائے، اور بعد مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ نقدی کی صورت کے اندر علماء کرام کے درمیان کافی مباحثے ہیں۔ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول پیش کروں گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، امام، فقیہ، مجموعہ فتاویٰ ان کی 30 سے زیادہ کئی جلدوں کے اندر ان کی کتاب موجود ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنے جید علماء میں سے ہیں کہ ان کے قول ملنے کے بعد شاذ و نادر علماء ہے جو دوبارہ تحقیق کرتے ہو، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ کا نام ہی وہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر نقدی صورت میں کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن جہاں پر بیت المال کا نظام ہو، جیسے مولانا صاحب نے اعلان کرنے کہا کہ اگر کوئی زکوٰۃ الفطر مسجد کے اندر دینا چاہتا ہے تو مولانا صاحب کے پاس وہ آگے جمع کرے، ان کی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے بلکہ وہ پیسہ جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد ضرورت مندوں اس کو پہنچا دیں گے۔ تو آپ اپنا آج بھی ابھی بھی اگر دینا چاہیں، کیونکہ آپ دور دور سے آتے ہیں، دوبارہ کہاں آ پائیں گے، تو اگر آج ابھی دینا چاہیں یا پھر کل عید سے پہلے آپ مسجد میں جلدی آئے، اور عید سے پہلے بھی آ کر کے یعنی جو حساب ان کو آپ معلوم کر لیجئے کہ کیا حساب 2.5 کلو کا بنایا ہوا ہے، اس حساب کتنا ریٹ بتا رہے ہیں؟ 150 روپے، 150 روپیہ ریٹ بتا رہے مولانا صاحب۔ تو آپ ایک زکوٰۃ الفطر یعنی 2.5 کلو ایک کا حصہ ہے، تو آپ 150 روپیہ ایک حصے کا ان کے پاس جمع کر سکتے ہیں، تاکہ اس رقم کے ذریعے سے صحیح معنوں میں ضرورت مند تک پہنچایا جائے۔ اور ایک بات بتا دوں، آیت الکرسی والی جو حدیث ہے نا، آیت الکرسی بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ آیت الکرسی والی جو حدیث ہے اس کے اندر کیا بیان ہوا کہ صدقے کا جو مال پڑا تھا شیطان چرانے آیا تھا، اس کی نگرانی کس کی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔
وہ مال علماء کہتے ہیں وہ زکوٰۃ الفطر کا مال تھا. گویا معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی انفرادی دینا چاہے دے سکتا تھا، لیکن اجتماعی طور پر اہتمام کیا جاتا تھا. اور اجتماعی طور پر اہتمام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، مثال دوں جیسا بھی پنجاب کے اندر جو حالات خراب ہوئے تھے، ایک انسان دو انسان جا کر مال پہنچا تو کیا پہنچتا، تنکا پر مال پہنچتا. لیکن جب پوری جماعت نے مل کر مال پہنچایا تو شاہی امام کو اعلان کرنا پڑا، آپ اب مالات لے کے مت آؤ، اب آپ کچھ اور لے کے آؤ. کیوں؟ اجتماعی صورت کے اندر اتنا مال پہنچ جاتا ہے کہ ایک انسان، غریب کلاش انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. تو اجتماعی صورت کے اندر اسلام کے اندر کا اہتمام ہے. تو آپ اجتماعی صورت کے اندر زکوٰۃ الفطر ادا کریں، آپ پورے جماعت کا ملا کر کے ایک جگہ جمع ہو جائے اور جماعت کے مولانا صاحب ذمہ داران حضرات اسے ضرورت مندوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرورت مند انسان جو ہے اپنے زندگی گاڑی کو آگے بڑھا پائے گا. اور اسلام نے چھوٹے چھوٹے صدقات، 150 روپے کیا چیز ہے، ایک انسان کی طرف سے 150 روپیہ آج ہم افطاری کے بعد چائے پینے کے اندر اور تھوڑی مستی میں نکال دیتے ہیں. چائے مستی میں 150 روپے خرچ ہو جاتا ہے نا. 150 روپے کیا چیز ہے، لیکن یہ چھوٹی چیز یہ جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ہمارے پورے کے پورے مہینے کے رمضان کے روزے، اس میں ہونے والے رفث، کوئی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، اس کا کفارہ بن جاتی ہے. تو آپ اس کا اہتمام کریں، صدقۃ الفطر ادا کریں، اور اجتماعیت کے ساتھ زیادہ بہتر ہے. علماء نے ایک بات اور لکھی ہے کہ صدقۃ الفطر یا پھر اسلام میں جتنے بھی اخراجات یا خرچ کرنے کا معاملہ ہے وہ آت ذی القربہ، قرابت داروں کو دیا جائے، قرابت داروں کو دیا جائے. ہمارے معاشرے کی سچائی ہے، ہم دور والوں کو پہلے دیں گے، رشتہ دار بھاڑ میں مر جائیں. یہ ہماری حقیقت ہے. رشتہ دار مر جائے، پریشان ہو جائے، اگر وہ خوش ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے. اسلام نے وہ آت ذی القربہ کہا پہلے آپ کے قریب رشتہ دار، آپ کا بھائی پریشان ہے، اس کو دیا جائے. باپ بیٹے کو نہیں دے گا، بیٹا باپ کو نہیں دے گا. اگر بیٹا بالکل مجبور ہے، کلاش ہے، تو ایسے صورت میں باپ بیٹے کو دے سکتا ہے، لیکن بیٹا باپ کو نہیں دے گا، شوہر بیوی کو نہیں دے گا. اور ایسے ہی جو اس کے تحت کام کرنے والے ہیں، کام کرنے والے نہیں بلکہ اس کے تحت رہنے والے، کھانے والے ہیں، کھانے والے، ان کو نہیں دے گا. کام کرنے والا دے سکتا ہے جو اس کے تحت کام کر رہا ہے، اور کام کرنے والا جو مجبور ہو، کلاش ہو، ضرورت مند ہو، اس کو دے سکتا ہے. لیکن اپنے قریب رشتہ دار کا پہلے خیال کیا جائے، یہ ضرورت کی بات ہے، اور ہم اس کو خوش کریں گے، اللہ ہم کو خوش کرے گا. ہم اس سے اچھا سلوک کریں گے. اور حدیث کے اندر آتا ہے اگر آپ کسی اور کو دیتے ہو تو وہ عام صدقہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپنے غریب رشتہ دار کو دیتے ہیں تو صلہ رحمی بھی ہوتی ہے. دو چیزیں، ایک تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، آپ کا صدقہ بھی ادا ہوگا، آپ کا زکوٰۃ الفطر بھی ادا ہوگا، اور آپ کی صلہ رحمی بھی ہوگی. اور صلہ رحمی کے ذریعے سے اللہ مال میں اضافہ کرتے ہیں. حدیث ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے، ہمارے نفس کو خوشی پہنچتی ہے. تو صلہ رحمی کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں صدقۃ الفطر ادا کے عطا فرمائے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اسلام ایک بات بتا دوں، یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو واجب اور فرض قرار کیا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہم اس کو غریبوں تک، محتاجوں تک، یا پھر انتظامیہ کی طرف سے جو سہولت دی گئی ہے آپ وہاں ضرور پہنچائیں، تاکہ ہماری طرف سے یہ واجب ادا ہو جائے. اگر ہم اس واجب کو ادا نہیں کرتے، ہم اس کی کیفیت، ہم اس کو دینے کے حقدار ہے یا ہماری کنڈیشن ہے، پھر بھی نہیں دیتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اللہ کے گنہگار ہوں گے. کیونکہ فرض ادا نہ کرنا گناہ کو دعوت دیتا ہے، اور انسان گنہگار ہوتا ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا جو ادا نہیں کرے گا. یہ سختی کے طور پر نہیں، اسلام کی تعلیم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو آپ ضرور ادا کریے، ضرور نکالیے، اور غریبوں کا خیال کیجیے، محتاجوں کا خیال کیجیے. اور آپ ضرور عید الفطر کے دن بھی خوشی خوشی عید کے موقع پر جلدی پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں صدقۃ الفطر کی اہمیت کو سمجھنے عطا فرمائے، اس کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی مسئلہ کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو جمعہ کے بعد کچھ میں رہوں گا، آپ ضرور اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا پھر ایسی کوئی چیز جو اللہ کی توفیق سے پیش کرنے کی کوشش کی، کچھ رہ گئی ہو، آپ کو ایسا لگے کہ نہیں یہ نہیں پیش ہو پائی ہے، آپ
مل جائے آپ ضرور اس کو سمجھیں، سمجھ کر کے آپ کام کیجئے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے، اس میں سمجھ کر کے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہوگا، اپنے من مانی طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو دوبارہ آئیے، سمجھیے، پوچھیے، آپ انشاءاللہ آپ کو ہم انشاءاللہ تشریح بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کے تمام احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، چند لمحات باقی ہے، تو وہ استغفار کا مہینہ ہے، تو وہ استغفار کر لیجئے، قرآن کی تلاوت کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ یہ مہینہ کچھ وقت، کچھ گھنٹوں کا باقی رہ گیا ہے، اللہ کو منانے کے لیے کچھ وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ لمحہ ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے توبہ استغفار کے لیے اللہ کو راضی کر لیجئے۔ یہ 6 گھنٹہ آپ اللہ کے دے دیجئے، اپنے کام کاج میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں لگ کر کے بھی زبان سے استغفار کریے، اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے رہیے۔ انشاءاللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے برکت والا مہینہ ہوگا، ہمارے لیے بہترین مہینہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ یہ نصیب فرمائے، آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل وجل اکبر۔ اقیموا الصلاۃ۔ اعلان کر دو۔ عید کی نماز کے لیے جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ عید کی نماز پہلی جماعت 6:45 بجے ہوگی، یعنی 6:45 پہ پہلی جماعت ہوگی، اور دوسری جماعت جو ہوگی وہ 7:15 پہ ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ وہ ٹائم پر پہنچنے کی کوشش کریں۔